बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जिस अहम मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ और लेक्चर लेने वाला हूँ उसको कहते हैं क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और इस क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का ये मकाम है कि एक बहुत ही आम बीमारी है जो कि बहुत से लोगों को पेश आती है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को उम्र भर कान बहता रहता है, पी पाती रहती है और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसके माने क्या है? क्रॉनिक लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो क्रॉनिक कहलाती है। और क्रॉनिक का क्या कब होती है, कितने अरसे में हो जाती है? इसको हम कह सकते हैं कि 6 हफ्ते से 2 महीने के बाद तक फिर मसला चलता रहे तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। सप्यूरेटिव के माने ये हैं कि इस बीमारी में पस पैदा होती है जो कान के बीच के हिस्से में होती है ज़्यादातर, और फिर वहाँ से वो मसाइल शुरू हो जाते हैं। ओटाइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर और मीडिया मिडल पार्ट ऑफ द ईयर। तो मिडल ईयर जो कि ओटाइटिस मीडिया के लिए है, उसमें इस बीमारी में क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मिडल ईयर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन न सिर्फ मिडल ईयर बल्कि हम कहेंगे मिडल ईयर क्लेफ्ट। और मिडल ईयर क्लेफ्ट जो है उसमें क्या क्या आता है? उसमें यूस्टेशियन ट्यूब आती है, उसमें मिडल ईयर पूरा आता है, उसके साथ साथ एंट्रम और मिडल ईयर ये मैस्टॉइड एयर सेल्स भी आ जाते हैं। तो ये असल में मिडल ईयर क्लेफ्ट की बीमारी है जो कि आम तौर पे लोगों को होती है। हम आते हैं टाइप्स की तरफ कि क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, और एक होती है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप और दूसरी होती है एटिको एंट्रल टाइप। ये दोनों टाइप्स जो हैं इसके मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है और इसकी बीमारी के मुताबिक ही इस बीमारी का इलाज किया जाता है। इसमें ट्यूबोटिम्पैनिक से मुराद ये है कि ट्यूबो माने यूस्टेशियन ट्यूब और टिम्पैनो ये है टिम्पैनिक कैविटी यानी ये मिडल ईयर कैविटी। इस नाम से ही जाहिर है कि ये ज़्यादातर बीमारी यूस्टेशियन ट्यूब से आती है और इसमें मिडल ईयर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस बीमारी में इसको हम सेफ या बेनाइन टाइप की बीमारी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं और लोगों के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट एंड एसोसिएटेड विद द सेंट्रल परफोरेशन। इसकी इटियोलॉजी क्या है, असबाब क्या है? ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है, किन लोगों को होता है? इट्स अ सिक्वेला ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया लीविंग बिहाइंड अ लार्ज सेंट्रल परफोरेशन। इसमें क्या होता है? सिक्वेला नताइज है, ये नतीजा है किस बात का कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बहुत से लोगों को होता है और वो जब मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो पाता तो फिर उसके नताइज इस सूरत में निकलते हैं कि वो क्रॉनिक बीमारी ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़ में तब्दील हो जाती है। असेंडिंग इन्फेक्शन, कभी कभी यूस्टेशियन ट्यूब से इन्फेक्शन ऊपर आता है जो कि फेरिंक्स का इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, वो ऊपर आता है तो असेंडिंग इन्फेक्शन कहलाता है और वो मिडल ईयर में जाके बैठ जाता है। इसके अलावा पर्सिस्टेंट म्यूकोइड ओटोरिया, कभी कभी एलर्जी की वजह से, जैसे दूध से, मछली से या अंडों से किसी को एलर्जी होती है तो उसको भी ये डिस्चार्जिंग ईयर इस तरह का शुरू हो जाता है जो बाद में कभी इन्फेक्शन की सूरत में, कभी इस तरह से मुस्तकिल रेशा आने की सूरत में तंग करता रहता है। पैथोलॉजी क्या है? इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप डिजीज़ में सेंट्रल परफोरेशन, यानी सेंट्रल परफोरेशन का मतलब ये है कि वो पर्दे में है, वो बीच में भी हो सकती है पर्दे के, थोड़ा सा साइड पर भी हो सकती है, लेकिन उसकी ख़ास पहचान सेंट्रल परफोरेशन की ये है कि उस परफोरेशन या सुराख के गिर्द बाकी मानदा पर्दा मौजूद होता है, यानी वो परफोरेशन बिल्कुल किनारे पर नहीं होती,
تھوڑا سا سائڈ پر ضرور ہو سکتی ہے، سینٹرل پھر بھی کہلاتی ہے، لیکن اس کے گرد پرفریشن کے سوراخ کے گرد باقی ٹمپینک میمبرین چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سینٹرل ٹائپ پرفریشن کہلاتا ہے۔ گرینولیشن ٹیشو، یہ کرونک انفیکشنز کی پہچان ہے، کبھی کبھی ہیلنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو گرینولیشن ٹیشو بھی ریڈ گرینولیشنز کی شکل میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پالپ فارمیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیپوئڈل جو ہے وہ ایک گروتھ سی ہو جاتی ہے کبھی کبھی مڈل ایئر میں، اور وہ پالپ ایکسٹرنل ایئر تک یا ایکسٹرنل آرٹری کینال تک چلا آتا ہے۔ اوسیکل نیکروسس بھی کبھی کبھی، جو 3 اوسیکلس ہیں مڈل ایئر میں جو میلیس انکس اسٹیپیس کی شکل میں، وہ بھی کرونک بیماری کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں نیکروسس کی وجہ سے یا تو پورا اوسیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے یا پھر کچھ حصہ اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ٹائپس آف پرفوریشن کی بات کی جائے، جو سوراخ کان کے پردے میں ہو جاتا ہے اس بیماری میں، اس کو ہم مختلف صورتوں سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سینٹرل پرفوریشن، جس کی میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو کہ وہ سینٹرل پرفوریشن ہے، کان کے پردے میں موجود ہے، بالکل اس کا بیچ میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ایک سائڈ پر بھی ہو تو باقی پردہ اس پرفوریشن یا سوراخ کے گرد موجود رہتا ہے، اس کو ہم سینٹرل ٹائپ پرفوریشن کہتے ہیں۔ پن ہول پرفوریشن، ایسی پرفوریشن بھی ہو سکتی ہے۔ سب ٹوٹل پرفوریشن، یعنی پردے کا زیادہ تر حصہ اس میں تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور بہت کم پردہ باقی رہ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل سے ذرا کم، یعنی سب ٹوٹل پرفوریشن۔ ٹوٹل پرفوریشن وتھ ڈسٹرکشن آف فائبرس اینولس، یہ بھی کبھی کبھی ٹیوبوٹمپینک ٹائپ اوٹائٹس میڈیا میں ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ پردہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور صرف جو ایک ٹمپینک فائبرس اینولس ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اس کا بھی کبھی کبھی کچھ حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایٹک پرفوریشن، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ایٹک کہلاتا ہے، بالکل اوپر کا حصہ، تو مڈل ایئر میں بھی بالکل جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ایٹک کہتے ہیں، اور اس حصے میں یعنی پارس فلیکسیڈا کے حصے میں ٹمپینک میمبرین کے جو پرفوریشن ہو وہ ایٹک پرفوریشن کہلاتی ہے۔ پسٹیرو سپیریئر مارجنل پرفوریشن ایٹیکوینٹرل ٹائپ آف ڈیزیز میں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک ایئر ڈرم کا فگر ہے، اور اس میں پارس فلیکسیڈا یہ اوپر کا حصہ ہے جو پوسٹیریئر میلیولر فولڈ اور انٹیریئر میلیولر فولڈ سے اوپر کا حصہ ہے، یہ کہلاتا ہے ایٹک، اور اسی میں ہم ایٹک پرفوریشن بھی کہتے ہیں۔ یہ پارس فلیکسیڈا بھی کہلاتا ہے، اور جو میلیولر فولڈ سے نیچے کا حصہ ہے ایئر ڈرم کا، یہ باقی کا 3/4 یا 4/5 آف دا مڈل ایئر ڈرم، یہ جو ہے یہ پارس ٹینسا کہلاتا ہے۔ اس میں فائبرس ٹیشو بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹینس ہوتا ہے۔ یہ فلیکسڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا لوز ٹائپ کا، اور تھن ہوتا ہے، اس کو پارس فلیکسیڈا اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہ پارس ٹینسا میں جو پرفوریشن ہوتی ہے زیادہ تر یہ سینٹرل ٹائپ پرفوریشن ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں یہاں پرفوریشن ہے تو اس کے گرد باقی یہ پورا ٹمپینک میمبرین موجود ہے، اس کو سینٹرل پرفوریشن اس لیے کہتے ہیں۔ پارس ٹینسا، یہ کون آف لائٹ، یہاں پہ نارمل یہ ڈرم میں ایک کون جیسی روشنی، جب ہم اس کو معائنہ کرتے ہیں اپنی ہیڈ لائٹ سے تو ایک کون آف لائٹ بنتی ہے انٹرو انفیریئرلی، اس کو کون آف لائٹ کہتے ہیں۔ اور جو مڈ پارٹ ہے یہ ہینڈل آف میلیس، جہاں پارس ٹینسا سے اندر کی طرف سے اٹیچڈ ہے، اس کو امبو کہتے ہیں، امبو۔ اور یہ ہینڈل آف میلیس ہے، اس کا یہ لیٹرل پروسیس ہے اوپر، اور یہ ہینڈل ہے۔ تو یہ نارمل انیٹمی ہے۔ اب آئیے پرفوریشنز پر۔ سینٹرل پرفوریشن، یہ پارس ٹینسا ہے، اور اس میں یہ ایریا میں، حالانکہ یہ سینٹر تو یہ ہے اس کا، اگر سینٹرل پرفوریشن سینٹرل میں ہی ہوتی تو پھر یہاں ہونی چاہیے تھی، نہیں، سینٹرل پرفوریشن یہاں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور اس سینٹرل پرفوریشن کی پہچان یہی ہے کہ یہ سوراخ ہے لیکن اس کے گرد باقی رنگ موجود ہے پارس ٹینسا کا، اس کے چاروں طرف، اس لیے یہ سینٹرل پرفوریشن کہلاتی۔ اب یہ پرفوریشن کڈنی شیپ پرفوریشن ہے، لیکن یہ بھی سینٹرل پرفوریشن ہے۔
کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ پارس ٹینسا کا یہ اس پرفوریشن کے گرد یہ رنگ پورا موجود ہے، اس لیے یہ بھی سینٹرل ٹائپ آف پرفوریشن ہے۔ سب ٹوٹل پرفوریشن جس میں زیادہ تر حصہ پارس ٹینسا کا اڑ جائے، غائب ہو جائے، تو اس کو سب ٹوٹل پرفوریشن کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ باقی ٹمپینک میمبرین اس پرفوریشن کے گرد موجود ہے۔ اب آئیے ٹوٹل پرفوریشن جس میں پورا ہی پورا پارس ٹینسا غائب ہو گیا، تو یہ ٹوٹل پرفوریشن کہلاتی ہے، اور اس میں ڈسٹرکشن، یہ فائبرس اینولس جو یہاں کنارے پہ ہوتا ہے وہ بھی اکثر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایٹک پرفوریشن پارس فلیکسیڈا میں ہوتی ہے، یہ پارس فلیکسیڈا ہے میلیولر فولڈس کے اوپر، اور اس پرفوریشن کو اسی لیے ایٹک پرفوریشن کہتے ہیں۔ یہ ہے پوسٹیریور سپیریئر مارجنل پرفوریشن، یہ دیکھیے، اور یہ سینٹرل پرفوریشن ٹائپ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سب طرف پارس ٹینسا موجود نہیں ہے، اس کے یہ کنارے پر بالکل آ کے پرفوریشن ہے، مارجنز پر پرفوریشن ہے، اور اس کے گرد یہاں تو پارس ٹینسا ہے لیکن یہاں پارس ٹینسا نہیں ہے، اس لیے یہ مارجنل ٹائپ آف پرفوریشن کہلاتی ہے۔ یہ سب ٹوٹل ٹائپ پرفوریشن یہ پارس ٹینسا میں ہے، اور اس کے گرد یہ تھوڑا بہت پارس ٹینسا موجود ہے۔ یہ ٹوٹل ٹائپ آف پرفوریشن جس میں یہ بالکل فائبرس اینولس تک پہنچ گیا ہے، یہ میلیس ہے، یہ انکس ہے، یہاں اسٹیپیز ہے، یہ مڈل ایئر پارٹ ہمیں اندر پرفوریشن کے تھرو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ راؤنڈ ونڈو نش ہے۔ اب کون سے بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ یہ کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کرتے ہیں؟ اس میں جو سب سے خطرناک بیکٹیریا ہے وہ تو ہے سیوڈوموناس ایریوجینوزا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اور آرگنزمز بھی کبھی کبھی یہ کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا، جس کو ہم CSOM سے بھی اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں، تو اسٹیف اوریس یعنی اسٹیفلوکوکس اوریس بھی آرگنزم کبھی کبھی اس میں انفیکشن میں حصہ لیتا ہے، بیسیلس پروٹیس بھی، ایشریشیا کولائے، بیکٹیروائڈس فریجلس اور انیروبک اسٹریپٹوکوکائی، یہ سب آرگنزمز ہیں جو کبھی کبھی تنہا اور کبھی مل جل کر جو ہے انفیکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کلینکل فیچرز کیا ہیں ٹیوبو ٹمپینک ٹائپ آف اوٹائٹس میڈیا کے؟ سب سے پہلے ایئر ڈسچارج یعنی کان کا بہنا، کان سے پیپ آنا، کان سے ریشہ گرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی پہچان یہ کہ نان افینسو، یعنی اس میں بدبو وغیرہ کچھ خاص نہیں ہوتی بھی ہے تو بہت کم، نان افینسو۔ پھر میوکوائڈ اور میوکوپیرولنٹ ٹائپ ڈسچارج ہوتا ہے، یا تو ایسا لگتا ہے جیسے میوکس ہے، یا تھوڑا سا ہلکے سے رنگ کا پس اس میں موجود ہوتا ہے، میوکوپیرولنٹ ڈسچارج۔ پھر کانسٹنٹ اور انٹرمیٹنٹ ٹائپ کا ڈسچارج ہوتا ہے، کبھی تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، تھوڑا بہت کان بہتا ہی رہتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ پس یا میوکوائڈ ڈسچارج آ جاتا ہے، یا یہ کہ کبھی وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، انٹرمیٹنٹ ٹائپ کا ڈسچارج۔ اب دوسرا سمٹم ہے ڈیفنس، یعنی کان سے کم سنائی دینا۔ یہ کون سے ٹائپ کا ڈیفنس ہے؟ یہ کنڈکٹیو ٹائپ ڈیفنس ہے۔ اس کی سیویرٹی ویری کرتی ہے، لیکن 60 ڈیسیبل ہیئرنگ لاس سے شاذ و نادر ہے اس میں اوپر جاتا ہے ہیئرنگ لاس۔ پالپ اور گرینولیشن ٹیشو فارمیشن بھی ہمیں نظر آتا ہے ٹیوبو ٹمپینک ٹائپ ڈیزیز میں۔ یہ ایک اورل پالپ ہے، ایئر پالپ ہے، جو کہ ہمیں باہر سے ایئر کینال میں سے ہی یہ پالپ اس میں موجود ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ پالپ لیٹرل ویو میں دیکھیں تو یہ پنا ہے، یہ ایئر کینال ہے، اور یہاں پہ ٹمپینک میمبرین ہے، اور یہ پالپ مڈل ایئر سے گزر کر یا مڈل ایئر سے پیدا ہو کے یہ ایئر کینال میں آ جاتا ہے، اس طرح سے یہ لیٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹیوبو ٹمپینک ڈیزیز کے لیے ہم کون سی تحقیقات یا انویسٹیگیشنز کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایگزامینیشن انڈر مائکروسکوپ ہونا ضروری ہے،
اس سے ہمیں بہت اچھا نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں انفلیمیشن ہے، کہاں پالیپوئڈل چیزیں ہیں، کہاں کس کونے میں کوئی گرینولیشن ٹیشوز موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اورل سواب فار کلچر سینسٹیوٹی لینا بھی ضروری ہے۔ اگر کرونک ڈسچارج ہے تو بہتر ہے کہ یہ اورل سواب لیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون سے آرگنزمز یہ کرونک انفیکشن کر رہے ہیں۔ پیور ٹون آڈیومیٹری ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس حد تک کسی مریض کا سنائی کم ہو چکا ہے، کس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے، تو پیور ٹون آڈیومیٹری ہے۔ پھر سی ٹی اسکین ہے، وہ بھی یوزفل ہے، جو کہ بونی انیٹمی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی انٹراکرینیل انفیکشنز وغیرہ تو نہیں ہے اس انفیکشن میں۔ مینجمنٹ کیا ہے اس ٹیوبوٹمپینک ڈیزیز کی؟ مینجمنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات اورل ٹوائلٹ ہے۔ تو اورل ٹوائلٹ مانے اورل تو مکان اور ٹوائلٹ مانے کلیننگ، تو کان کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ اورل ٹوائلٹ کچھ تو مریض بھی کرتا رہتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو پس موجود ہے کان میں اس کو ایک حد تک، جس حد تک وہ تھوڑا کاٹن بڈ وغیرہ سے صاف کر سکیں کریں، یا کوئی دوسرا گھر کا فرد اس کان کو صاف کر سکے دیکھ بھال کر کے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ایئر ڈراپس بھی دیتے ہیں، کچھ اینٹی بائیوٹک ایئر ڈراپس، جن کی وجہ سے وہ آرگنزمز جو لوکلی ایکٹیو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سسٹمک اینٹی بائیوٹکس بھی دی جاتی ہیں کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا ٹیوبوٹمپینک ڈیزیز میں، جو کہ ان آرگنزمز کو کور کرتی ہیں جن کا ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، جو انفیکشن میں مدد دیتی ہیں۔ پھر پریکاشنز ہیں کچھ، وہ پریکاشنز کیا ہیں؟ پریکاشنز یہ کہ کان کو پانی سے بچایا جائے۔ جب تک کان میں پانی جاتا رہے گا باہر سے بھی کچھ انفیکشن اندر چلا جاتا ہے، اور پھر چونکہ کان کے پردے میں بھی سوراخ ہے تو وہ پردے میں سے گزرتا ہوا وہ پانی مڈل ایئر میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر انفیکشن بس اسی طرح کرونک چلتا رہتا ہے۔ تھوڑا پانی باہر سے گیا، کچھ انفیکشن اندر سے، تو اس طرح وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کنٹریبیوٹری فیکٹرز کا بھی ضروری ہے، جیسے کسی کو اگر گلے میں تکلیف ہے اور سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا انفیکشن ٹونسلائٹس وغیرہ فیرنجائٹس، اس کی وجہ سے یہ یوسٹریشن ٹیوب کے ذریعے مڈل ایئر تک انفیکشن پہنچا ہے، تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس فیرنجائٹس اور ٹونسلائٹس کا علاج کیا جائے۔ سرجیکل ٹریٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جب کوئی انفیکشن دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، میڈیسنز ہم دیتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مریض ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا، تو پھر کچھ نہ کچھ سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہے۔ وہ کس صورت میں کہ کورٹیکل میسٹوائڈیکٹمی، جیسے جو انفیکشن یا پس موجود ہے میسٹوائڈ ایئر سیلز کے اندر، ان کو بھی کلیئر کیا جائے، میسٹوائڈ سیلز کو کلیئر کیا جائے، اس کا ساتھ ساتھ مڈل ایئر میں جو کچھ انفیکشن موجود ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے، اور اگر وہاں اورل پالپ ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے، گرینولیشن ٹیشوز کو بھی تھوڑا بہت نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ اس میں میسٹوائڈیکٹمی زیادہ تر کی جاتی ہے، اور پھر جب کان خشک ہو جائے تو پھر مائرنگوپلاسٹی یا ٹمپینوپلاسٹی کا سوچا جاتا ہے۔ یہ تو ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ ریکنسٹرکٹیو سرجری کیا ہوتی ہے؟ ریکنسٹرکٹیو سرجری یہ کہ اگر جیسے آسیکلز ڈیمیج ہو گئے ہیں تو ان آسیکلز کو یا تو ریپلیس کر دیا جاتا ہے تھوڑا بہت، یا یہ کہ انہی کو ری ماڈل کر کے ان کو لگا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ کچھ پروستھیسس ٹائپ کے جو آسیکلز آتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی لگا دیے جاتے ہیں تاکہ ہیئرنگ لاس جو ہو گیا ہے وہ ریکور ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ٹیوبوٹمپینک ٹائپ آف کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کے بارے میں کچھ گفتگو اور لیکچر، اور اس سے امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر جو ہے اسی CSOM کے سلسلے میں، وہ ہے ایک ڈینجرس ٹائپ آف کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کے متعلق، جس کو ہم ایٹیکو اینٹرل ٹائپ آف کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت تک جب ہم اس لیکچر میں بات کریں، اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔